बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से, ख़ास दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, उन सब से मैं अपील करूँगा कि वो पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ करें और वो जहाँ जहाँ भी हैं वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और अपने अपने मुल्कों में जहाँ जहाँ वो क़याम पज़ीर हैं वहाँ के बाअसर लोगों से राब्ता करें और उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कंडीशन है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त वो एक जेल में रह रहे हैं, इंतहाई खौफ व हरास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हज़ारों कैदी जो हज़ारों शहरी पाकिस्तानी जो हैं वो सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं। जेलें जो हैं ओवर क्राउड हो चुकी हैं और वो भर चुकी हैं और उनको जेलों से निकाल के कहीं और भी रखा जाता है। तो इसलिए मैं ये अपील करूंगा उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों से और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो मेरी आवाज़ समझते हैं और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी अपील है कि वो इस सिलसिले में आगे आएँ और ख़ास तौर पे बड़े जो लोग हैं जिनकी आवाज़ सुनी जाती है दुनिया भर में और जिनकी आवाज़ पाकिस्तान के हुक्मरान भी सुनेंगे, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इस मामले में पाकिस्तानियों की मदद करें, क्योंकि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, बदतरीन किस्म की वायलेशन हो रही है और ख़वातीन की जो कैद ख़वातीन हैं, जो सियासी कैदी जिनका एक बिल्कुल स्पेशल स्टेटस होता है, वो ख़वातीन हैं, वो रहनुमा हैं, पॉलिटिकल हैं, जर्नलिस्ट हैं। इमरान रियाज ख़ान इस वक्त लापता हैं और समी इब्राहिम साहब लापता हैं और दोनों के बारे में कुछ पता नहीं उनके वेयर अबाउट्स का कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं। और अदालतें भी हमारी बेबस हो चुकी हैं, अदालतों को भी बाईपास किया जा चुका है, आइन को रद्दी की टोकरी में डाला जा चुका है और हमारी जुडिशरी को भी एक दीवार के साथ लगा दिया गया है, कोई अहकामात नहीं माने जा रहे। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जहाँ पे एक आइन है, एक जमहूरियत है, एक 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है और हमारी अदालतें हैं, मीडिया है, लेकिन वो सब का सब अंडर सीज है, मुहासरे में है और किसी को अपनी आवाज़ कहने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाने की दिन रात कोशिश की जा रही है। हर रोज़ सबसे बड़ा एक इस वक्त पाकिस्तान में रियासत का और रियासती इदारों का, हुकूमत का और हुकूमती इदारों का, हुकूमती मशीनरी का सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को किस तरीके से क्रश करना है और इसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। और इस हदफ को हासिल करने के लिए उन्होंने कहा है कि जी जो भी आप कर सकते हैं करें, आप आइन की तरफ भी मत देखें, अदालतों की तरफ भी मत देखें, कानून को कुछ नहीं है इस वक्त, आपका सिर्फ एक ही कानून है, एक ही आइन है, एक ही हुक्म है, एक ही फरमान है, वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कैसे क्रश करना है। इसके अलावा आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है और उस पर दिन रात काम हो रहा है। पहले ये लड़ाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जितना भी ये सब कुछ कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी कर लें, ये जुल्म कर लें, जो कुछ कर लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। ये बात आपको मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ और कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और जो आलमी असूल हैं और आलमी क़वानीन हैं, उनको बुनियाद बनाकर मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस वक्त जो एक जमहूरियत की बुनियादी रूह है, ये उस बुनियादी रूह से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और वो है इलेक्शन। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इसलिए नहीं करवाना चाहते कि पाकिस्तान के अवाम का मूड इनको अंदाज़ा है, क्योंकि इलेक्शन हुए तो एक मजबूत हुकूमत आएगी, एक मजबूत हुकूमत आएगी तो वो रिफॉर्म्स करेगी, वो इस्लाहात करेगी, वो हर तरह की रिफॉर्म्स करेगी, हर तरह की इस्लाहात करेगी और उन रिफॉर्म्स को होने से रोकना है, क्योंकि इतनी ताकतवर हुकूमत जो है वो कैसे, जिसके पीछे पाकिस्तान के अवाम होंगे, वो कैसे किसी को कबूल हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को माफ़ नहीं किया जा रहा, हाई कोर्ट के जजेस को माफ़ नहीं किया जा रहा और उनके भी रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पे फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के लिए उनको धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि हो सकता है कि कार्रवाई भी शुरू हो गई हो और आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। आवाज़ें उठ रही हैं, आलमी बिरादरी आवाज़ उठा रही है, लेकिन आलमी बिरादरी की आवाज़ें अभी तक उस तरीके से शायद नहीं पहुंच पा रही। कुछ कुछ असर होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी और ज़रूरत है, क्योंकि ये लातों के बूथ हैं, बातों से नहीं मानते और अगर
تھانے دار اگر علاقے کا تھانے دار تنگ کرتا ہے تو پھر ڈی پی او کو کہنا پڑتا ہے، اور اگر ڈی پی او تنگ کرے تو پھر آئی جی کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر اگر آئی جی تنگ کرے تو پھر مزید اوپر جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے علاقے کے تھانے دار جو ہیں وہ اس وقت ان کو عالمی جو ہیں تھانے دار وہی قابو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو انہوں نے کسی کی زبان نہیں سننی، کیونکہ 14 جماعتی حکمران اتحاد کو نہ کسی کا خوف ہے نہ ڈر ہے، بالکل وہ ہر طرح سے وہ آزاد ہو کر وہ کر رہے ہیں۔ رات جو پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا کہ جس طریقے سے رات 12:30 بجے 1 بجے رانا ثناء اللہ صاحب کو اٹھا کے نیند سے اٹھا کے کہا گیا کہ جلدی 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 پریس کانفرنس کرنی ہے ورنہ ملک میں آگ لگ جائے گی، اور وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات یہ درست مان لی جائے، لیکن کام جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور اس لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی لڑائی اب اس نہیں ہے 14 جماعتی حکمران اتحاد سے، یا پاکستان کے عوام کی لڑائی، یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، اب یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اب بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں، اور پاکستان پہ اس وقت پاکستان مشکل میں جانے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ، اب یہ لیٹسٹ آپ کو ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں کہ، اور پھر ایک اور بھی ٹویٹ آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور اب پاکستان میں اس وقت ایک ماحول بن چکا ہے، اور یہ پاکستان کا میڈیا تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے، اور اس کے بعد بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہے اس کو بولنے کا، کیونکہ اب یہ جو ہمارے اینکرز اور ہمارے میڈیا پرسنز جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل بھول جائیں کہ یہ بڑے بڑے پرسکون طریقے سے کام کر رہے ہیں، نہیں، ان پہ بہت زیادہ پابندیاں، انتہائی سخت ترین قسم کی پابندیاں، خوف و ہراس ہے۔ بہرحال امریکی محکمہ خارجہ کا پہلے میں بتا دوں کہ پہلے بھی 66 ارکان پارلیمان وہاں کے خط لکھ چکے ہیں امریکی وزیر خارجہ کو۔ اب یہ پریشر ذرا کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ جی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام بامعنی طور پر اپنی حکومت کے انتخاب میں حصہ لیں۔ امریکہ کی پاکستان اور بنگلہ دیش میں جمہوریت کی حمایت، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ جب جمہوریت خطرے میں ہے تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور رپورٹ ہے جی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن بھی ان قانون سازوں میں شامل ہو گئی ہیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور محکمہ خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات، دو طرفہ تعلقات کی قدر کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسے مستقبل کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں جس میں تمام پاکستانی اور بنگلہ دیشی اپنی حکومتوں میں بامعنی طور پر حصہ لے سکیں اور اپنے آئین اور قوانین کے مطابق اپنے انتخابات کے نتائج کا تعین کر سکیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی رواں ہفتے کی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے لیے ویزا بھی جاری کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ بنگلہ دیشی فرد کے لیے ویزا جاری کرنے پر پابندی لگائی ہے جسے ملک کے جمہوری انتخابی عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے ذمہ دار یا ملوث سمجھا جائے گا۔ تو اگر یہ اصول پاکستان میں آ گیا، اگر یہ اصول پاکستان میں لاگو کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت جمہوری عمل کون نہیں چاہ رہا، اس وقت 14 جماعتی حکمران اتحاد جو ہے وہ جمہوری عمل نہیں جا رہا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور جب یہ سب کچھ ہو، آئین کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو یہ معاملہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو یہ اپنے ذاتی اقتدار اور اختیار کو بچانے کے لیے، یہ ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے اور ذاتی بغض، انتقام، حسد کے لیے کی خاطر یہ پاکستان پہ پابندیاں لگوانے جا رہے ہیں۔ یہ 14 جماعتی حکمران اتحاد جس کو سمجھ نہیں آتی، رات 12:30 بجے پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے۔ امریکی انتظامیہ، اس کے علاوہ جی انہوں نے کہا جی کہ امریکی حکام نے واضح کیا کہ واشنگٹن پاکستان میں کسی خاص امیدوار یا جماعت کی حمایت نہیں کرے گا، اور جب پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے ہم پرعزم ہیں، جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، اور وہ واضح طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک جماعت یا ایک شخص یا ایک لیڈر کی حمایت نہیں کریں گے تو سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی لیے ایک ڈاکٹر جیفرے ہیں جی، ڈاکٹر جیفرے نے انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ہماری پرائم منسٹر اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ دونوں پہ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں
اس وقت بہت زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، اور اس کی طرف توجہ دیں۔ میں کہوں گا کہ جناب یہ سلسلہ کچھ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اس لیے پاکستان میں جو ایک آئین ہے اس آئین کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ اگر آئین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کے لیے اب مشکلات ہوں گی۔ یہ اب عمران خان اور تحریک انصاف کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے، اور 25 کروڑ عوام کے شہری آزادیوں کا اور بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شیلا جیکسن نے کہا کہ انہیں خاص طور پر اس بات پر تشویش ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو متعدد بار گرفتار کیا گیا اور اس بظاہر ناانصافی پر منصفانہ رد عمل کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ابھی تو پاکستان سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، اب انہوں نے ایک ٹویٹس کی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ پاکستان سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور حکومت کے پرامن مخالفت کا اظہار کرنے والوں کے تحفظ کے لیے کہ فقدان کی رپورٹس کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ یہ جو شیلا جیکسن نے کہا کہ خاص طور پر اس بات پر تشویش ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو متعدد بار گرفتار کیا گیا اور اس بظاہر ناانصافی پر منصفانہ رد عمل کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان میں لوگوں کو آزاد، محفوظ اور بلا روک ٹوک احتجاج کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اور صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری خارجہ ٹونی بلنکن کو خط انہوں نے کہا کہ لکھیں گے جی، اور اپوزیشن اور دیگر کے خلاف انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کے خاتمے پر زور دینے کا کہیں گے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم امریکہ اور پاکستانی تعلقات اور ایک جمہوری پاکستان کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ چیز اب پھیلتی جا رہی ہے جناب، اور یہ خطرناک کام ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں بھی اپنا یہی کہوں گا کہ عمران ریاض خان پہلے ہمارے شہید ارشد شریف قتل ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پاکستان کے شہری جو ہیں وہ زیر حراست ہیں اور وہ مسنگ ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ بدستور موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج آ چکی ہے، اور اس لیے اب یہ فوج ہی کر رہی ہے۔ یہ میں آپ کو پورے بتا رہا ہوں کہ وہ ان کا نیریٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اور بات کر رہے ہیں، اور وہ سارا ملبہ فوجی قیادت پر ڈال رہے ہیں، وہ سارے کا سارا ملبہ فوجی قیادت پر ڈال رہے ہیں، اور اب فوجی قیادت کا کی اپنی مرضی ہے کہ نہیں وہ کس طرف جاتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے، لیکن انتہائی محدود آغاز کیا ہے، اور انہوں نے مخاطب ہونا تھا برطانوی ارکان پارلیمان سے، اور زوم میٹنگ بھی تیار تھی جب ان کے گھر کے تمام نیٹ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا، ان کے کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے تھے، تمام سورس، اور وہ میٹنگ ہو سکی تھی۔ اس پہ برطانوی ارکان پارلیمان نے اس پہ بھی سخت غصے کا بھی اظہار کیا ہے، ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس کو بھی ایک سفارتی نارمز کے خلاف قرار دیا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو کہ ان سے زوم میٹنگ کرنا چاہ رہا تھا اور پاکستان کی صورتحال پے کے بارے میں ڈسکشن ہونی تھی، تو اس پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ تو بہرحال جی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور لیکن میں پورے ایک بات آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے سلسلہ چل نہیں سکتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، لیکن حالات آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے، اور یہ حالات آپ کے ہاتھ سے اس قدر تیزی سے نکلیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عصمت دریاں جو شروع ہو جائیں تو عصمت دریوں کا معاملہ جو ہے وہ پھر رکتا نہیں ہے۔ تو یہ جب ظلم اور اس طرح کے بنیادی انسانی حقوق اور یہ سارے کے سارے معاملات جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ ہم نے 1971 سے کچھ سبق نہیں سیکھا، بلکہ ہم شاید 1971 سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ 25 کروڑ عوام پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام ہیں، یہ پاکستان کے عوام، بلکہ ملک کے کسی بھی ملک کے عوام ہوں، وہ ایسے نہیں ان پہ غلبہ حاصل کیا جا سکتا۔ اور اس وقت ایک انتہائی محدود اقلیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکثریت 25 کروڑ عوام پہ قابو پانا چاہتی ہے۔ تو نہ یہ ذہن مسخر ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا۔ یہ جتنا بھی آپ آرٹیفیشل وے میں جو چل رہا ہے، پیڈ کنٹینٹ چل رہا ہے اور سپانسرڈ کنٹینٹ چل رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ذہن جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کے عوام ہے، وہ یہاں سے سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہیں، جو ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ پیوست ہو رہی ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے محب وطن پاکستانی، ایماندار پاکستانی جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ضد، اناد، بغض، انتقام
حسد، جلن، پرسنالٹی کلیش۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔